लेके जो कह रहा नहीं नहीं घर लेके जाओ मर रहा हूँ, हाँ घर ले गए उनको। मैंने मुझे बड़ा थोड़ी देर में जब मामला ठंडा वो चलते हुए आ रहे हैं ना बड़े एंजॉय। मैंने कहा बच के, कह रहे भाई मसला ये हुआ है गलती मेरी थी। सही है, बंदा गिरा है बेहोश हो गया। मैंने कहा बेटा गया, अब पब्लिक ने क्या करना है, मेरी हड्डियां तोड़नी है। तो मैं उससे ज्यादा मजलूम बन गया, ऐसे चीख रहा हूं। पब्लिक आई थी इनको मारने के लिए, कह रहे यार इतने बंदे पकड़ के कूटेंगे। मैं तो कह रहे, मैंने कहा ऐसा बन जाओ जैसे मैं तो वैसे ही मर रहा हूं। यार क्या एक्टिंग की है उस बंदे ने। बच गए, बच गए। पब्लिक उठ, ना सिर्फ ये कि मारा नहीं, बाकायदा पब्लिक इज्जत के साथ उठा के घर लेकर आइए, ये आपकी अमानत है, इसको रखें आप। मैं बोल रहा हूं हॉस्पिटल, कह रहे हैं नहीं अस्पताल नहीं। उनको पता था बेटा अस्पताल में डॉक्टरों ने कूटना है पकड़ के। तो कहां से कहां किससे चलेगा यार। मैं जर्मनी में था, मैंने दो अंग्रेजों का फड्डा देखा। दोनों लंबे चौड़े मोटे ताजे लड़ रहे हैं, ये ऐसी यूं है फलाना है ढिमकाना है, और लड़ रहे हैं। मुझे आवाज आ रही, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और दोनों के हाथ में डंडे, घुमा रहे हैं लेकिन जानकर कोशिश कर रहे हैं लग ना जाए इसके। जैसे एक गोरे ने डंडा घुमाया सर के ऊपर से शूं करके, दूसरे लात घुमाई करीब से, जैसे फिल्मों में नहीं होता, ये लगे ही नहीं। मैंने कहा यार इतना लड़ रहे हैं और डंडे भी हैं दोनों के हाथ में, टच नहीं होने दे रहे। तो उन्होंने बताया यार लॉ इतना सख्त है ना, किसी का भी डंडा या लात दूसरे को टच हो गई ना तो चौड़े में आ गया वो। पुलिस आके ये नहीं देखेगी किसकी गलती थी, कौन सही है कौन गलत। पुलिस कहेगी तुम्हारा डंडा इसके लगा है, ठीक है ना। उसको पता है चौड़े में मैं आऊंगा, मैं फंसूंगा। तो वो लॉ इतना सख्त है, अब वो मुंह के फायर मार रहे हैं ना, मैं तेरे ये कर दूंगा इंग्लिश में, ओ सॉरी जर्मन में, इंग्लिश में नहीं, जर्मन जबान में मैं ये कर दूंगा, लेकिन हाथ नहीं लगा रहे। उनको पता है यार सारा केस हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। तो कहां से कहां किससे चलेगा यार। अभी हमारा सफर है ना। अब देखो किससे फिर याद आते हैं ना। ये ना कुछ लोग अपने ऊपर घुन्ने बने हुए होते हैं, दूसरी शादी करके अब पहली बीवी के सामने ऐसा बनेंगे जैसे जादू हुआ है मुझ पे, जिनने कराई है मेरी दूसरी शादी। घुन्ने बन जाता है, वो तरस खा रही होती, हाय बेचारे को क्या हो गया। मैंने जब अल्लाह माफ फरमाए दूसरी की थी ना, मैं ज्यादा रो रहा था, जैसे मुझे बहुत गम हो रहा है। ये तरीके होते हैं भाई। तो ऐसे हाँ वो ना बहुत ड्रामे चल रहे होते हैं, तो कुछ लोग मुसल्लत कर रहे होते हैं, कोई मसला होता है उनके साथ। एक नौजवान आया अपने अब्बा को लेके, उसने कहा मेरे अब्बा मैं शादी करना चाहता हूँ, अब्बा नहीं मान रहे, आप उनको समझाएं, रिश्ता अच्छा था। मैंने कहा यार चलो मैं सिफारिश कर दूँ, काम हो जाए तो अच्छी बात है यार मेरी सिफारिश पे। मैंने कहा अब्बा को ले आओ। तो इतवार को मैंने टाइम दिया, वो आगे, अब्बा नहीं आ रहे, अब्बा खड़े हुए गेट पे। मैंने कहा अब्बा को ला भाई, मेरे और भी दुनिया में काम है। कह रहे हैं अब्बा को पता नहीं क्या हो गया, हाथ पांव उनके मुड़ रहे हैं और सकते में चले गए हैं ना गेट पे। आ तो गए अब्बा हिम्मत करके, उसने बहुत, जब उसको लगा ना अब्बा को कि ये मुफ्ती साहब इस बेटे को फेवर देंगे, अब्बा हाथ पांव क्या हो रहे हैं, मुड़ रहे हैं, यूं अजीब से हो गए। मैं डर गया, मैंने कहा मेरे ऊपर कोई मसला ना हो जाए। तो मैंने कहा हॉस्पिटल लेके जाओ। कह रहे हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे। तो मैंने कहा ले आ किसी तरीके से यहाँ पे भाई। तो अब्बा को रोबोट की तरह ना धक्का दे के, जैसे कोई पुतला नहीं होता, अब्बा आ रहे हैं ऐसे ना यूं। अब किसी की गीबत नहीं है, पुराना किस्सा हो गया, क्या पता चलेगा किसी को। ला के इधर बेंच पे बिठा दिया, अब्बा आके ना यूं बैठ गए ऐसे सीधे। मैं गया अस्सलाम वालेकुम, सामने देख रहे हैं, खैरियत से हैं। मैंने कहा बेटा ये तो कुछ सीरियस केस है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना भाई। तू हॉस्पिटल लेके जाओ, यहाँ क्यों लेकर आए हो। कह रहे हैं पता नहीं कुछ शौक में चले गए हैं, क्या हो गया अब्बा को। अब्बा हिला रहा है, हिल ही नहीं रहे। अच्छा मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया, अब्बा को थोड़ी सी हंसी आई है ना बीच में, मैंने अंदाजा लगा लिया। मैंने कहा ये नाटक चल रहा है। अब आपको पता है जब अब्बा को हंसी आएगी तो मुझे डबल आएगी कि नहीं आएगी। मैं एहतराम में हंसी भी रोक रहा हूं। मैं उसको साइड पे ले गया, मैंने कहा भाई ये नाटक चल रहा है। अब्बा ने अपने ऊपर एक ऐसा वो मुसल्लत कर लिया है कि मैं शौक में जा रहा हूं।
میں نے کہا بھائی ان کو لے جا, یہ نہیں سمجھیں گے, یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, ابا بلا وجہ مخالفت کر رہے ہیں, کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سچی مچی کا ہوگا جو بھی ہوگا. ابھی ناٹک چل رہا ہے, ابھی کیا چل رہا ہے فل, کیونکہ اتنی دیر تک کوئی آدمی اس کنڈیشن میں ہو تو گر چکا ہوتا اب تک, وہ اتنی دیر تک تھوڑی اس کنڈیشن میں. میں نے کہا بھائی لے جائے, تو وہ بھی کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ ابا نے صحیح ناٹک کیا ہے یار, بات ہی نہیں کی نا, بیٹھے رہے ہیں چلے گئے ایسے ہی, وہ پروگرام کیا ہو گیا سارا کینسل. تو یہ بڑے ناٹک چلتے ہیں اس میں بھائی. اگر کسی لڑکی کی شادی پہلے سے کوئی شوہر وفات ہو جائے تو لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. ہماری قوم میں لڑکی کو میت پر بلاتی ہے اور اس کے سر پر لال کپڑا ڈالتا ہے, اور لڑکی ان لوگوں کی ہو جاتی ہے. اگر میت پر نہ آئے تو لڑکی کسی بھی جگہ رشتہ, بھی ناجائز رسم ہے. جیسے ہی عورت کو شوہر کے انتقال کی خبر ہو, عورت پر لازم ہے فوراً شوہر کے گھر چلی جائے. کہیں بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. 4 مہینے 10 دن وہ عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی. ہاں کوئی بیماری ہو, علاج کا مسئلہ ہو, ایک الگ بات ہے. تو پھر 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ آزاد ہے, جہاں چاہے شادی کرے. وہ قرآن نے کہا لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن, اب کسی کو اس کو شادی سے روکنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, ہم رشتہ داروں کے یہاں جا رہے تھے, میں نے کپڑے استری نہ کی اور کہا کہ ہمارے نبی کے کپڑوں پر تو پیمنٹ لگے ہوتے تھے. یہ غلط بات کی آپ نے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو خود اختیار کیا ہے, سمجھ رہے ہو. جب غربت کو اختیار کیا تو آپ کے پاس کپڑوں کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, اور آپ کے تو اکاؤنٹوں میں ٹھیک ٹھاک پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ابا کے جیب میں بھی ہوتے ہیں, آپ کی جیب میں بھی ہوتے ہیں. تو اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی کہ پیسہ ہو اور آپ اس کو استعمال نہ کرو. ایک صحابی کو نبی نے پراگندہ بالوں میں پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیسہ نہیں دیا کہ اپنے حالت کو درست کر لو؟ کہا کہ ہاں دیا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی اللہ نے کسی کو مال دیا ہو تو اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. تو اگر اللہ نے مال دیا تو پھر پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی کے پاس تو مال رہا ہی نہیں نا, صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے سارا ہی نکال دیا. تو آپ کے پاس تو کپڑا خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, تو مجبوراً اسی کو پیمنٹ لگا کے پہنتے تھے. آپ کے پاس تو پیسے ہیں, یا تو ایسا حوصلہ کر دو کہ سب صدقہ کر دو, 1 روپے بھی نہ چھوڑو. پھر جب کپڑے پھٹے تو نیا کپڑا خریدنے کا پیسہ ہی نہ ہو, پھر آپ پیمند لگاؤ گے تو اس پیمند کو سنت کہا جائے گا. جب تک پیسہ ہے آپ کے پاس تو وہ آپ کی لباس اور پوشاک سے نظر آنا چاہیے. ابھی میں نے بیان میں بتایا نا, سلیمان علیہ السلام کا پیسہ تھا تو ان کے محل سے وہ پیسہ نظر آتا تھا. ایسا فرش بنایا VIP, انہوں نے پیون زدہ کپڑے نہیں پہنے, وہ انہوں نے جنات کو بولا ہیرے جواہرات نکال کے لا سمندر سے, ٹھیک ہے نا, یہ والا ہیرا پرانا ہو گیا ہے, اپنے تاج میں دوسرا ہیرا لگانا ہے میں نے, یہ دیکھ دیکھ کے کیا ہو گیا ہے, یہ ملکہ سبا آ رہی ہے, تھوڑا الگ ٹائپ کے ہیرے چاہیے ہمیں. تو اس لیے میرے بھائی ملکہ سبا کو ایمان, تاکہ وہ آپ کے معجزے دیکھ کر ایمان لے آئے اور آپ کی سلطنت اور طاقت سے متاثر ہو. تو اس متاثر کرنے کے لیے انہوں نے کیسا پورے تخت کا عالی شان تیار کروایا. تو یہ جو آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جاتے ہو نا, آپ آ جاؤ, میں آپ کو ایک زکوٰۃ کی قمیض پڑی ہوئی ہے میرے پاس, وہ میں آپ کو دے دوں گا, تو پہن لینا. کہیں بھی شادی بیاہ میں جایا کرو پراپر ڈریس میں, ماں باپ کو اس سے خوشی ہوتی ہے, ماں باپ اپنے بچوں کو زینت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ٹرینڈ کرانی ہے تو ابا اماں سے پوچھ کے کراؤ. اگر ابا اماں کو ٹرینڈ بری لگ رہی, بیوی کو تو مانتے ہیں, بعض دفعہ ابا اماں کو بھی ٹرینڈ بری لگ رہی ہوتی ہے. ہمارا بیٹا ہے, ہم لوگ مالدار لوگ ہیں, ہمارے ایک روایات ہیں. اور یہ ابھی ایک خاتون کا قصہ آیا, وہ ایک لڑکی عاشق ہو گئی, اچھی بڑی اونچے گھرانے کی لڑکی, عاشق ایک ایسے علاقے میں ہو گئی وہ ان کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے. تو میں نے ماں کو سمجھایا کر دو شادی, لیکن ماں نے کہا بھائی ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو میں نے بھی لڑکی کو سمجھایا کہ بیٹا آپ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی تو خیال کرو نا. تو ماں باپ کی بھی عزت کا تھوڑا بہت اسٹینڈرڈ اوپر نیچے ہوتی ہے. ایک لڑکی بہت بڑے کسی خاندان کی, وہ اچانک وہ کسی ایسے لڑکے پہ عاشق ہو جائے جو بیچارہ گندے نالے پہ رہتا ہو. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا گندے نالے پہ, لیکن اسٹینڈرڈ کا تو فرق آ گیا نا. تو ماں باپ اپنے داماد سے کیسے ملائیں گے, بھائی یہ ہمارا داماد ہے, ان سے ملیے, کہاں رہتا ہے, گندے نالے پہ رہتا ہے. تو ان کے لیے یہ ذلت کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے ماں باپ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے بھی اسٹینڈرڈ کا خیال کرے. ہاں اتنا زیادہ فرق نہیں آ رہا, نارمل ہے, تو پھر ماں باپ کو روکنے کی اجازت
نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں نا لڑکی کفو میں نکاح کر رہی ہے تو پھر ماں باپ کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. غیر کفو میں کر رہی ہے تو پھر حق ہے, ان کو روک سکتے ہیں وہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے جوڑ کا نہیں ہے. تو اس سے ماں باپ کی بھی عزت خراب ہوتی ہے. تو اسلام, ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی ڈریسنگ اچھی ہو, تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہن کے جایا کرو تاکہ دیکھنے میں اچھے لگو. تو اس سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں, تو اس پہ ثواب ملے گا آپ کو. یہ پیون زدہ کپڑے نہیں پہنو. حضرت عمر نے خلافت کے دور میں مفتیوں کو مسئلہ بتانے اور حدیث بیان کرنے پر پابندی کیوں لگائی تھی؟ کہیں بھی نہیں لگائی تھی. حضرت عمر نے تو خود لوگ متعین کیے تھے مختلف علاقوں میں کہ اس علاقے کے یہ مفتی ہیں, اس علاقے کے یہ مفتی ہیں. ہر آدمی کو ریسرچ پیپر شائع کرنے کی اجازت نہیں تھی. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر نے باقاعدہ مفتی بنا کے بھیجا تھا کہ وہاں آپ لوگوں کو مسائل بتائیں گے. صحابہ کے دور میں گنے چنے مفتی تھے, اور آج پتھر اٹھاؤ ہر آدمی مفتی ہے. گنے چنے مفتی تھے, باقی صحابہ بھی انہی کو فالو کرتے تھے. سمجھتے ہو؟ بخاری کی حدیث 4108 ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ میں تیرے والد سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حالانکہ خلفائے راشدین تو نبی پہلے ہی چاروں بتا چکے ہیں. پوری مجھے دیکھ کے عربی عبارت کیا ہے, یہ تو سب کی عربی میں ہے, یہ اردو میں تھوڑی ہیں یہ. تو میں اس کو دیکھوں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا الفاظ تھے. حضرت معاویہ خلفائے راشدین کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے, یہ تو کنفرم ہے. کہیں بھی حضرت معاویہ سے خلفائے راشدین کی توہین منقول نہیں ہے. باقی اس کا کیا جواب ہے یہ میں پہلے اصل کتاب میں دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا سیاق و سباق میں بات کیا ہو رہی ہے. اکابر انجینئر نے علماء اکابرین کا واقعہ بتایا ہے. کتاب تذکرۃ الرشید سے حوالہ بھی دیا ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی اور حضرت قاسم نانوتوی لیٹے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے؟ تو جواب دیا کہ کہنے دو. تو دونوں ہم جس پرستی ہم کر رہے تھے معاذ اللہ. دیکھو انجینئر کا ہو گیا دماغ خراب, اور انجینئر کی ایک ویڈیو شائع ہوئی ہے, اس کے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا. پرانی ویڈیو ہے اس کی, آپ دیکھ لیں. وہ ہے, میں کیا بولوں, ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی برا لگتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہم جس طرح پرسی کر رہا تھا, میں ایسا الزام نہیں لگا رہا. تو کچھ لوگوں نے شائع کی ہے یہ جو واقعے سے جتنی غلط فہمی ہو رہی ہے نا, انجینئر کی اس ویڈیو سے اس سے زیادہ غلط فہمی ہوگی اور انجینئر پہ الزام لگے گا, لیکن ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا نقل کفر نباشت. اور کیونکہ اس نے خود یہ بحث اٹھا دی ہے نا, تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے یہ بحث یہاں اس صفائیاں بیان کرتے ہوئے بھی. تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے, اور پھر وہ یہ کر کے کتاب میں لکھیں گے بھی ہے بھائی. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھے کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. اب لکھنے والے کی غلطی یہ ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بے وقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے. تو اس پہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مذاق کسی کے ساتھ کر بھی رہا ہے, میاں لوگ کیا کہیں گے, یہ مذاق ہے, تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا, بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا, یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں, لیکن یہ مذاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پہ فلاں کو یہ فرما رہے تھے. تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مذاق کے واقعے کو, بے تکلفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا. انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ, محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. تو خدا کے غضب سے ڈر. رشید احمد گنگوہی کے تقوی کے واقعات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بے ہوش ہو جائے گا,
تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. قاسم نانوتوی رحمہ، یہ مدرسوں کی بنیاد پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا. آج پوری دنیا میں امام حرم کا بھی بیان یوٹیوب پہ موجود ہے, اور میں تو دنیا گھوم کے آیا ہوں. مولانا طارق امل صاحب پوری دنیا گھومے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو مدرسہ ملے گا نا, اس کے تانے بانے علماء دیوبند اور مولانا قاسم نانوتوی سے جا کے ملیں گے. اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ ہوتے, اتنی اللہ ان کے عقیدت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا, ان کے شاگرد اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے. تو ایک مذاق کا واقعہ, دو بوڑھے لیٹے ہوئے ہیں اور ایسے فری ہو رہے ہیں, ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں. تو بے وقوف کسی نے اس مذاق کو کتاب کی زینت بنا دیا. تو اسے نہیں پتا تھا منہ کی بواسیر بھی ہے بہت سے لوگوں کو, وہ بیٹھ کے اسی کو کیش کرائیں گے. تو انجینئر کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. جو لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے, دنیا میں لازمی ذلیل ہوتا ہے وہ. تو اس کو چاہیے کہ تو سچی مچی میں نہ پکڑا جائے کہیں. صحیح ہے نا. میں الزام نہیں لگا رہا انجینئر پہ کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے, نہیں کرتا ہوگا, ہم اچھا گمان رکھتے ہیں. لیکن جب کوئی کسی کا اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو اس جرم میں مبتلا کرتے ہیں. اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعویل کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ